बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत रब ताला की ज़ात के हाथ में है और एक बार फिर रब ताला की ज़ात ने इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सुरखरू कर दिया। जी हाँ, अभी 27वीं आईनी तरमीम की स्याही भी खुश्क ना हुई थी। अभी 12 घंटे भी ना गुजरे थे कि इमरान खान के नौजवान खिलाड़ी सुहेल खान आफरीदी की जानिब से दबंग जवाब खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन से सामने आया और इस जवाब के बाद इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ रेड अलर्ट है। कैदी नंबर 804 इमरान खान, उन्होंने माफिया पर, रवायती सियासी माफिया पर, उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों पर बिजलियां गिरा दी हैं। जी हां, तमाम तर सियासी जमातों ने इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है और 1 दर्जन से ज़ायद सियासी जमातें खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले अमन जरगे में शिरकत करके उन्होंने मोहरे सब तस्दीक कर दी है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस मौक़िफ़ पर जो इमरान खान साहब बरसा बरस से रखे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे पाकिस्तान में अमन व अमान के हवाले से, अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से। जी हाँ, और इस अहम तरीन मौके के ऊपर जब कि 27वीं आईनी तरमीम का ढंडोरा पीटा जा रहा है, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हल्के और उनके साथ मौजूद रवायती सियासी माफिया इस अहम तरीन मामले पर इस वक्त सियासी तन्हाई का शिकार नजर आते हैं। इस वक्त मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर यह सबसे बड़ी खबर है। बहुत कोशिश की गई इन रवायती सियासी माफिया और उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से कि पाकिस्तानी मीडिया पर अगर इस खबर का ब्लैक आउट कर दिया जाएगा तो शायद ये खबर दुनिया में किसी जगह नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। मुल्क का रवायती मीडिया हो, बिलाखिर उसे इस खबर को जगह देना पड़ी और बैनुल-अक़वामी मीडिया में तो है ही ये सबसे बड़ी खबर। सोशल मीडिया के ऊपर भी इस खबर का इस वक्त सबसे ज़्यादा शोहरा है। कप्तान के खिलाड़ी सुहेल खान आफरीदी का सबसे बड़ा कारनामा मुख्तलिफ़ुल ख़याल सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना और फिर उनकी जानिब से एक ऐसा एलामिया जारी करना जिसने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क के ताकतवर हलकों और रवायती सियासी माफिया के सामने फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया। पहले मैं उस एलामिये के अहम तरीन नुकात आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि जिरगे के 21 मेंबरान की जानिब से दस्तखतों के साथ जारी किया गया। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में होने वाला अमन जरगा आज बैनुल-अक़वामी मीडिया की सबसे बड़ी खबर है। एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब अफगानिस्तान की जानिब से अपने ताजरों को इस बात की तंबीह की गई, इस बात का इशारा दिया गया कि आप पाकिस्तान के साथ अपनी तजारत महदूद कर दें। गुज़श्ता 3 हफ्तों से बॉर्डर बंद है, पाक अफगान बॉर्डर, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम, अफगानिस्तान के अवाम, दोनों तरफ के जो अवाम हैं वो मुख्तलिफ जो अशिया खुर्दनोश हैं, मुख्तलिफ जो सब्जियां और फल हैं, उनकी कीमतों के मामले में उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ा। ये तो एक पहलू है। इंसानी पहलू उसके अलावा हैं क्योंकि दोनों तरफ रिश्तेदारियां हैं, दोनों तरफ क्योंकि अक्सर जगह पर कल्चर भी एक है और दोनों तरफ जो आमदो रफ्त का सिलसिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गुज़श्ता 50 बरसों से जारी था, उसको इस तरह से बंद करने के जो असरात हैं वो दोनों तरफ मुरतब हुए। और इस मौके के ऊपर कि जब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इंतहाई एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया कि हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है और ये अच्छी बात है कि अगर अफ़गान ताजिर जो हैं वो जनाब अपने दूसरे ऑप्शंस की जानिब देखें। ऐसे मौके के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद तमाम तर जो नुमाइंदा सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से गोया ये एक पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया और ताकतवर हलकों के मुंह पर तमाचा है। यकीनन देखना चाहिए कि किस तरह से नौजवान खिलाड़ी, इमरान खान साहब के खिलाड़ी सुहेल खान आफरीदी ने तमाम तर अपने सियासी जितने भी इख्तलाफात थे उनको बलाए ताक रख कर
یہ کارنامہ سر انجام دیا، بہت بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا، جہاں پر تمام تر سیاسی جماعتوں کے وہ اہلکار جو کہ طاقتور حلقوں کے کہنے کے اوپر سہیل خان آفریدی کو کبھی افغان ایجنٹ، کبھی منشیات فروش، کبھی دہشت گرد، اس قسم کے القابات سے پکارتے رہے۔ کتنا بڑا جگرا ہے کپتان کے کھلاڑی سہیل خان آفریدی کا کہ اس طرح سے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے حکومت کے ذریعے انہیں گارڈ آف آنر بھی دلوایا گیا، تمام تر سیاسی جماعتوں کو، اور ان کی بات کو سنا اور سمجھا گیا۔ پشاور امن جرگے اعلامیے پر اسپیکر سمیت 21 جرگہ ممبرز کے دستخط موجود ہیں، اور سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، امن جرگہ تجویز کرتا ہے کہ صوبائی حکومت اسمبلی صوبائی ایکشن پلان مرتب کرے۔ جی ہاں، وہ قومی ایکشن پلان جو کہ سہیل خان آفریدی صاحب کے بقول بند کمروں میں، اے سی کمروں میں دیواروں کے پیچھے چھپ کر ترتیب دیا جاتا ہے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائے بغیر، اس کے مقابلے میں امن جرگہ تجویز کرتا ہے کہ صوبائی حکومت اسمبلی صوبائی ایکشن پلان مرتب کرے۔ پاک افغان کے تمام تاریخی تجارتی راستوں کو فی الفور کھول دیا جائے۔ جی ہاں، یہ بھی امن جرگے کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا، جس پر تمام تر سیاسی جماعتوں کے دستخط موجود ہیں، اور اسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے وزیر دفاع آج کچھ اور فرما رہے ہیں۔ جرگہ کہتا ہے پاک افغان خارجہ پالیسی بنانے میں وفاق صوبائی حکومت سے مشاورت کرے، سفارتکاری کو ترجیح دی جائے۔ بالکل، امن جرگے کی اس کے ساتھ ساتھ امن جرگے کی تجویز ہے وفاقی اور صوبائی حکومت کے مابین تناؤ کو کم کیا جائے۔ جی ہاں، وفاقی اور صوبائی حکومت کے مابین تناؤ کو کم کرنے پر اعلامیے کے اندر باقاعدہ طور پر ذکر، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق بلایا جائے، پشاور امن جرگے کا مطالبہ۔ اور یہ بھی مطالبہ کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبائی اسمبلی کو ہر صورت اعتماد میں لیا جائے، امن و امان سے متعلق صوبائی اسمبلی کی قراردادوں پر فوری عمل درآمد کیا جائے، پولیس اور سی ٹی ڈی داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے۔ جی ہاں، فرنٹ فٹ پر کون ہوں گے؟ پولیس اور سی ٹی ڈی یعنی جو صوبائی ادارے ہیں وہ داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے۔ صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے اقدامات کیے جائیں، پولیس اور سی ٹی ڈی کو مضبوط بنایا جائے، غیر قانونی محصولات بھتہ خوری کے خاتمے کے لیے مربوط پالیسی بنائی جائے، خیبر پختونخوا بالخصوص شورش زدہ علاقوں میں معدنیات کی غیر قانونی نکاسی کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ بڑا اہم اعلامیہ ہے، بڑا اہم نقطہ ہے، وہ تمام تر معاملات کے جس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑی جو ہیں وہ حرکت میں تھے گزشتہ چند دنوں سے، اور اب اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان بھی اگلے ہفتے امریکہ جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے لیے، مستقبل کے معاملات طے کرنے کے لیے۔ کتنی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے معاملات سعودی عرب اور امریکہ طے کیے کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس موقع کے اوپر امن جرگے نے یہ کہا کہ جناب شورش زدہ علاقوں میں معدنیات کی غیر قانونی نکاسی کا خاتمہ کیا جائے، خیبر پختونخوا اسمبلی کو سیکیورٹی اداروں کی کارروائیوں اور قانونی بنیادوں کی ان کیمرہ بریفنگ دی جائے۔ جی ہاں، جو کچھ وہاں پر سیکیورٹی ادارے کارروائیاں کر رہے ہیں ان کی ان کیمرہ بریفنگ دی جائے صوبائی اسمبلی کو۔ صوبائی سطح پر امن کے قیام کے لیے فورمز قائم کیے جائیں جن میں غیر سرکاری ارکان یعنی قبائلی ارکان کو بھی شامل کیا جائے، جرگے کے ارکان کو شامل کیا جائے۔ شہری سطح پر پولیس، کنٹونمنٹ اور بلدیاتی اداروں کے مابین ہم آہنگی کے لیے جناب سینٹرز قائم کیے جائیں۔ مذکورہ یہ جو چیک پوسٹیں ہیں ان کے خاتمے کے لیے مقررہ وقت پر منصوبے قائم کیے جائیں، مقامی حکومتوں کے استحکام اور مالی تحفظ کے لیے ترامیم کی جائیں، نیشنل فائنانس کمیشن کو صوبائی فائنانس کے ساتھ منسلک کیا جائے، وفاق کے ذمے صوبے کی آئینی مالی حقوق کی مد میں رقم فی الفور دی جائے۔ یہ بہت بڑا مطالبہ ہے جناب خیبر پختونخوا صوبائی حکومت اور امن جرگے کی جانب سے کہ صوبے کے جو آئینی حقوق ہیں اس حوالے سے جو رقم ان کی بنتی ہے مرکز کی جانب فی الفور انہیں دی جائے۔ آرٹیکل 151 میں بین الصوبائی تجارت پر عملداری کی جائے تاکہ کے پی کو گندم کی ترسیل ہو سکے۔ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے خیبر پختونخوا کو جو گندم کی سپلائی بند کی گئی اس کے اوپر بھی خصوصی طور پر بات کی گئی۔
بابر سلیم سواتی نے کہا کہ اس وقت میں ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کے اندر ہیڈ لائن کیا چل رہی ہیں یہ بڑی قابل غور ہیں، بڑا آپ نے غور لگا کر ان کو سننا ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس وقت ملکی اور بین الاقوامی میڈیا اس امن جرگے کے حوالے سے، جسے یقینی طور پر کپتان کا چھکا قرار دیا جا رہا ہے، جسے یہ کہا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو سائیڈ لائن کر دیا کے پی امن جرگے نے، جسے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف 12 گھنٹے کے اندر کپتان کے کھلاڑی کا یہ بھرپور جواب ہے، جسے یہ کہا جا رہا ہے کہ قیدی 804 نے اس وقت روایتی سیاسی مافیا کے اوپر بجلیاں گرا دی ہیں۔ اس اہم ترین موقع پر کیا کہا بابر سلیم سواتی نے؟ میں نے، وزیر اعلیٰ نے، گورنر نے، اپوزیشن لیڈر نے اور صوبائی صدر نے پہلے ہی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ اس معاملے پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جی ہاں، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں، اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ، پارلیمانی لیڈران کے انتہائی شکر گزار ہیں جنہوں نے خیبر پختونخوا کی پائیدار امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر امن جرگے میں شرکت کی۔ خیبر پختونخوا نے تاریخ میں ایسے شاندار مناظر پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل خان آفریدی اور اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی کو بہترین طریقے سے جرگے کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مشترکہ کاوشوں کے ذریعے خیبر پختونخوا کو ایک بار پھر امن، ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنایا جائے گا۔ اور پختونخوا امن جرگے میں ایک قبائلی رہنما نے کہا، امن لانا ہے تو افغانستان کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہوگا، جو کچھ ہوا اتنا ہی کافی تھا۔ ملک مرجان قبائلی رہنما، اہم ترین قبائلی رہنما ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش بھی رہتی ہے ان سے ملاقات کرنے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک مثبت اور قابل تحسین روایت قائم کی ہے کہ حکومتی نمائندوں کے ساتھ ساتھ اپوزیشن ارکان کو بھی گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے، جو اس امر کی علامت ہے کہ صوبے میں سیاسی ہم آہنگی اور اجتماعی امن کی خواہش اب محض نعرہ نہیں بلکہ عملی قدم بنتی جا رہی ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی سربراہی میں ہونے والے اس امن جرگے میں تمام سیاسی اور قبائلی جماعتوں کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ اختلافات کے باوجود سب ایک نکاتی ایجنڈے پر متفق ہیں کہ خون خرابے کی بجائے بات چیت اور باہمی احترام کے ذریعے صوبے میں دیر پا امن قائم کیا جائے۔ اگر یہ روایت برقرار رہی تو یہ خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک نئی سمت متعین کر سکتی ہے۔ میں یہ آپ کو، کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کس طرح سے جماعت اسلامی کے رہنما ہوں، عوامی نیشنل پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، سب رہنماؤں کو جناب حکومت کی جانب سے گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے اصل میں جمہوری حکومت کہ جس نے تاریخ رقم کر دی۔ آج ہم نے خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی قیادت کو خیبر پختونخوا امن جرگے میں مدعو کیا ہے، کیونکہ ہمارے لیے امن سیاست سے بالا تر ہے۔ ہم اس جرگے میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے متفقہ قومی پالیسی تشکیل دیں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام بدامنی سے تنگ آ چکے ہیں، ہم مزید بدامنی اور خودکش بم دھماکوں کو برداشت نہیں کر سکتے، ایسا اسد کیسر صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ اور سینئر صحافی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آل پارٹیز امن جرگے کے انعقاد پر اسپیکر بابر سلیم سواتی اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ حال میں اور اسٹیج پر امن کی خاطر پی ایم ایل این، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سمیت سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ اسٹیج سیکرٹری شاہجہاں یوسف کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے۔ یہ امید کی نئی کرن ہے، اور میڈیا کہہ رہا ہے کہ 12ویں پاس عقل کل سمجھتے تھے کہ یہ جذباتی نوجوان ہے سہیل آفریدی، لیکن اس نے سیاسی پختگی کا مظاہرہ کر کے ان بزر جمہوروں کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا ہے کہ اگر آپ کام کرنا چاہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پروفیسر ابراہیم نے کہا کہ 2004 سے 2025 تک بار بار آپریشن سے امن قائم نہیں ہوا، آگے کیسے ہوگا؟ اب اگر آپریشن کی صورت میں نقل مکانی کرنا پڑی تو ہم اپنے خیمے جی ایچ کیو کے گراؤنڈ میں لگائیں گے۔ یہ جناب خطاب کرتے ہوئے جو ہے وہ پروفیسر محمد ابراہیم نے کہا، یعنی کہ وہاں پر جی ایچ کیو کا ذکر بھی آیا، انہوں نے جناب وہاں پر جی ایچ کیو کو للکارا بھی اور ذکر کیا۔ عرفان سلیم صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا این ایف سی کے تحت فاٹا کے انضمام کے بعد شیئر کا 19.6% حصہ بنتا ہے، جو کہ تقریباً 400 ارب سے زائد ہے، وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ فاٹا کا سالانہ 100 ارب روپیہ دینا تھا، اس مد میں 500 ارب بقایا جات ہیں۔ فاٹا کا سیاسی انضمام کیا گیا، معاشی انضمام نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی نے بھی اس بات کی تائید کی، اور جناب پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، تنازعات اور غلط فہمیوں کا حل صرف اور صرف مذاکرات میں ہے۔
عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں افتخار حسین نے یہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام یقینی بنائیں۔ ضم اضلاع کی معیشت افغانستان سے تجارت پر منحصر ہے، سرحدی راستے فی الفور کھولے جائیں۔ یعنی وہ مطالبہ جو پاکستان تحریک انصاف کا تھا، جو عمران خان صاحب کا تھا، جو سہیل خان آفریدی کا تھا، وہ اس وقت خیبر پختونخوا کی ہر سیاسی جماعت کے رہنما کے زبان پر ہے۔ یعنی کہ پاکستان کے طاقتور حلقے، آپ یاد کیجئے وہ پریس کانفرنس جو کی گئی تھی سہیل خان آفریدی صاحب کے منتخب ہونے سے پہلے، ڈی جے ایس پی آر صاحب کی، اس میں کیا کہا جا رہا تھا؟ خواجہ آصف صاحب اس وقت کس قسم کی زبان بول رہے ہیں، لیکن اس کے جواب میں سہیل خان آفریدی صاحب نے جو امن جرگے کا کامیاب انعقاد کیا، وہاں سے کیا میسج آ رہا ہے؟ سہیل آفریدی نے بطور وزیر اعلیٰ 21 دن میں وہ سیاسی سرمایہ جمع کر لیا ہے جو نواز شریف اور زرداری پوری عمر میں نہیں کر سکے۔ اس نوجوان نے پورے صوبے کو ایک چھت تلے اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔